नाज़रीन, आप देख रहे हैं रेड लाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से। नवाज शरीफ की वापसी की तैयारियां हो रही हैं और दूसरी तरफ से बज़ाहिर नवाज शरीफ को जेल जाने की और भेजने की बातें भी हो रही हैं। इसके ऊपर हम प्रोग्राम के पहले हिस्से में राना सनाउल्लाह खान से बात करेंगे। साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर दाखिला और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पंजाब के सदर हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसी प्रोग्राम में हम इंसाफ की फ़राहमी की भी बात करेंगे। दो ख़ानदान हैं जो अपनी दो कत्ल हुई बच्चियों के लिए इंसाफ ले रहे हैं। इंसाफ के कुछ तकाज़े पूरे हुए हैं, कुछ तकाज़ों के बारे में ख़दशात जारी हैं। प्रोग्राम का ये हिस्सा देखना ना भूलिएगा। हमारे पास शौकत मुक़द्दम साहब होंगे जो वालिद हैं मकतूला नूर मुक़द्दम के, और इनाम रहीम साहब वालिद हैं मकतूला सारा इनाम के। इन दोनों से हमने इंटरव्यू किया इसी स्टूडियो के अंदर। इसके अलावा पाकिस्तान में क्या हुआ? इमरान अटक से अडयाला और मरियम नवाज लंदन से लाहौर पहुंच गई। राना सनाउल्लाह ने दावा किया है कि पंजाब से 65% वोट और 100 से ज़ायद नशिस्तें नून लीग की होंगी। फैज़ाबाद धरना केस में IB ने सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त वापस लेने का फैसला कर लिया। आमदन से ज़ायद असासाजात रेफरेंस में इसाक डार 10 अक्टूबर को एहतसाब अदालत तलब कर लिए गए। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने दस्तावेजात पेश न करने वाले वकील पर 2000 रुपये का जुर्माना आयद कर दिया। आइए नाज़रीन, राना सनाउल्लाह खान साहब से बात का आगाज़ करते हैं। राना साहब, बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। थैंक यू। ये बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल आया आपकी जमात की तरफ से। मरियम औरंगज़ेब ने तो धोके रख दिया निगरान वज़ीर दाखिला जो हैं उनके बयान को, जिन्होंने कहा कि अगर बेल नहीं मिलती तो नवाज शरीफ को गिरफ़्तार कर लिया जा सकता है, किसी मुल्ज़िम को गिरफ़्तार कर लिया जा सकता है। तो पहले तो ये बताएं कि बेल का मामला आपने तय कर लिया? रद्द-ए-अमल के ऊपर तो मैं बाद में आऊँगा कि हो गया तय, आपको पता है किस तरीके से आपने मैनेज करना है इसको या नहीं करना? जी बिल्कुल, इस बारे में लीगल टीम जो है उसने पहले यहाँ पे अपनी वर्किंग की, उसके बाद फिर वो लंदन भी जो सीनियर लॉयर्स हैं वो तशरीफ़ ले गए और वहाँ पे उन्होंने जो है वो सारा जो स्ट्रेटजी है वो डिस्कस की है और उसके मुताबिक प्रोटेक्टिव बेल ली जाएगी। और हमें ये उम्मीद है, और ये वैसे कोई ऐसा यानी अनयूजुअल नहीं होगा कि उन्हें 1 हफ़्ते या 10 दिन की बेल मिल जाए। ठीक। मीन टाइम वो तशरीफ़ लाएँ, उनका जो हमारा प्रोग्राम है रिसेप्शन का वो भी हो जाए और उसके बाद वो तयशुदा डेट से पहले या उस डेट के ऊपर जो है वो कोर्ट में पेश हो जाए। तो जो सवाल किया गया निगरान वज़ीर दाखिला से कि जी उनको गिरफ़्तार, वो तो कॉन्विक्ट हैं, गिरफ़्तार क्यों नहीं किया जाएगा, तो उन्होंने जवाब में कहा कि जी ये किसी मुल्ज़िम को गिरफ़्तार करना कोई मुश्किल नहीं है। बहुत ज़्यादा सख्त रिएक्शन आया आपकी जमात की तरफ से। आपके कोई ख़दशात हैं आपकी जमात के कि कहीं हाथ ना हो जाए, कोई अंदर खाने कोई दबे, क्योंकि जो बयान है वो कोई इतना सख्त नहीं है, रद्द-ए-अमल बहुत सख्त है। नहीं, कोई ख़दशात नहीं है। और इसमें दरअसल जिस चैनल से वो इंटरव्यू नशर हुआ और उसके बाद उस चैनल ने जिस तरह से उसको डिस्प्ले किया हेडलाइंस में, और जिस तरह से ये बात सरफराज बुगटी साहब की दुरुस्त है कि सियाको सबाक से हट के तो जिस नेगेटिविटी में उसको डिस्प्ले किया, तो उसका जवाब या रद्द-ए-अमल देना बाज़ औक़ात और इस दफ़ा भी मैं समझता हूँ कि वो पब्लिकली जिस तरह से वो रिपोर्ट हो रहा था तो वो देना तो खैर वो ज़रूरी था। लेकिन मीन टाइम जब ये बात हो रही थी कि ये रद्द-ए-अमल दिया जाना जो है वो ज़रूरी है, तो मैंने कोशिश की कि मैं बुगटी साहब से रब्ता करूं। ठीक। लेकिन वो रब्ता ना हो सका। उसके बाद जब उनका फ़ोन मुझे आया तो मैंने उनके साथ बात की, तो उन्होंने फिर ये कहा कि ये सियाको सबाक से हट के ये ऐसे किया गया है। मेरी बात ना, मेरा ये मकसद था, ना मैंने बात इस तरह से की है। तो उसके बाद फिर मैंने उनका पूरा इंटरव्यू जो है वो मैंने फिर ख़ुद भी देखा, तो उसमें उनकी बात जो है वो दुरुस्त है। तो आप उनकी वजाहत से और उनकी वजाहत से मुतमईन है? जी मुतमईन है, और मैं उसे जो है वो बल्कि पार्टी लेवल पे भी हमने उसको एक्सेप्ट किया है। तो आप अपना ट्वीट फिर विड्रॉ कर लेना। मेरा ख्याल है कि विड्रॉ हो जाना चाहिए। हो जाना चाहिए, ठीक है। तो खदशात आपके नहीं हैं? जी कोई मियाँ साहब के सिक्योरिटी के खदशात तो होंगे क्योंकि बड़ा एलेबरेट प्लान है, कंसिडरिंग कि हमारी हिस्ट्री क्या रही है। बिल्कुल, वो इसलिए हैं कि क्योंकि हम उनके इस्तकबाल में एक बड़ा जो है वो इज्तिमा करने जा रहे हैं, तो जब भी कहीं बड़ा इज्तिमा हो तो उसमें सिक्योरिटी के खदशात तो लाज़िम हैं। लेकिन इस बारे में पंजाब गवर्नमेंट से भी और इंटीरियर मिनिस्ट्री से भी, बल्कि बुगटी साहब से ही
جو ہے وہ اس سلسلے میں ہم بیٹھیں گے اور ہم یہ چاہیں گے کہ وہ اس بارے میں فول پروف سیکورٹی کے ارینجمنٹس کریں. اور آپ کو کچھ تجاویز بھی ہوں گی کیونکہ آپ خود فارمر وزیر داخلہ ہیں، تو آپ کو تو بہت ساری چیزوں کا علم ہے کہ کن کن بٹنوں کو دبانا ہے فول پروف سیکیورٹی کے لیے. ہاں بالکل، وہ سارا جو ہے وہ انہیں بھی معلوم ہے، ہمیں بھی معلوم ہے، تو اس بارے میں ایک اسٹریٹجی جو ہے وہ انشاءاللہ ترتیب. تو یہ تو ایونٹ ہو جائے گا اور نواز شریف صاحب آ جاتے ہیں آپ کے پلان کے مطابق. جو بڑا سوال ہے میرے خیال میں سب سے بڑا سوال ہے جس میں I'm sure آپ کی پارٹی میں بھی ڈیبیٹ ہو رہی ہوگی کہ آ کے وہ کہیں گے کیا. وہاں سے جو کہتے سنائی دیے ہیں وہ تو احتسابی ایک بیانیہ ہے. مریم نواز جاتے ہوئے امید کا بیانیہ دے رہی ہیں، پاکستان سرزمین شاد باد وہ والا بیانیہ دے رہی ہیں. آپ نے لوگوں کو ڈیولپمنٹ اور ترقی کا بیانیہ بھی دینا ہے، تو آپ کا بیانیہ ہے کیا؟ وہ کوئی فائن ٹیون کیا آپ نے کہ نہیں کیا؟ دیکھیں، اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب وہاں پہ آفس اپنے جاتے آتے کبھی کبھار جو ہے وہ میڈیا سے مخاطب یا بات کرتے ہیں. وہ بات بڑی مختصر ہوتی ہے اور اکثر اوقات میڈیا کے کویشچن کا جواب ہوتی ہے. ٹھیک. کبھی خود سے انہوں نے بات نہیں کی. دوسرا، جو 18 سپٹمبر کو لاہور میں جو ہمارا اجلاس تھا وہ بڑا اہمیت کا حامل اجلاس تھا اور اس میں تمام ہمارے پارلیمنٹیرینز، MNA MP ٹکٹ ہولڈرز وہاں پہ موجود تھے. تمام اضلاع کی تنظیم موجود تھی، تمام ڈویژنز کے صدر اور جنرل سیکرٹری موجود تھے اور وہ اجلاس ان کیمرہ تھا. ہم نے میڈیا سے باقاعدہ ایک دن پہلے پریس کانفرنس کر کے میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ ہم وہاں پہ آپ کو نہیں بلا رہے، تو جو خبر وہاں کی ہوگی جو ہم دینا چاہیں گے وہ آپ کو دے دیں گے. تو میڈیا جو اس دن دوست وہاں پہ آئے بھی تھے گیٹ پہ، تو انہوں نے بھی کہا کہ جی ہم اپنے طور پہ آئے ہیں، ہمارے آفس نے ذمہ داری لگائی ہے، ہم اس طرح سے نہیں آئے. تو وہاں پہ جو میاں نواز شریف صاحب نے بات کی وہ آپ سمجھ لیں کہ انہوں نے ایک اپنی پارٹی سے، اپنی پارٹی کے لوگوں سے، اپنی فیملی سے انہوں نے ڈسکس کیا کہ دیکھیں ہمارے ساتھ کتنی زیادتی ہوئی ہے. اپنے والد کے انہوں نے ذکر کیا، اسی طرح سے اپنی والدہ کا انہوں نے ذکر کیا. تو وہ ایک، اور پھر انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بڑی مشکلات آئیں 17 میں 18 میں، اور کئی لوگوں کا بائی نیم میرا انہوں نے ذکر کیا اور کئیوں کا ذکر کیا. تو اس کو پالیسی سٹیٹمنٹ کے طور پہ یا بیانیے کے طور پہ اگر میڈیا لے کے جائے تو یہ تو ایک ارریلیونٹ اور نامناسب بات ہے. انٹرنل ڈیبیٹ تھی آپ کی؟ انٹرنل ڈیبیٹ. ٹھیک. انہوں نے ایک کمیٹی جو ہے وہ ایک تشکیل دی ہے. وہ ہمارا اجلاس جو ہے وہ اس سے 18 سپٹمبر سے بھی پہلے ہوا تھا. اس میں میاں صاحب ویڈیو لنک پہ انہوں نے چیئر کیا، میاں شہباز شریف صاحب وہیں تھے، وہ ساتھ موجود تھے، ڈار صاحب ویڈیو لنک پہ تھے، یہاں سے پارٹی کے تمام سینئر لوگ ویڈیو لنک پہ تھے. ایک کمیٹی باقاعدہ تشکیل دی گئی کہ وہ اس بات کو ریکمینڈ کرے کہ جس دن میاں صاحب آئیں گے اس دن وہ وہاں پہ کیا بات کریں. اس کے اجلاس ہو رہے ہیں اور اس کے جو اجلاس اب تک ہوئے ہیں، میری جو اسیسمنٹ ہے اکثریت کی رائے کی کہ اکثریت جو ہے وہ یہ ریکمینڈ کرنا چاہتی ہے یا کرے گی کہ آپ ملک کی جو موجودہ معاشی صورتحال ہے اس کو کس طرح سے بہتر کیا جا سکتا ہے یا یہاں سے نکلا جا سکتا ہے، اور عام آدمی کی زندگی میں آسانی جو ہے وہ کس طرح سے اور کن اقدامات سے لائی جا سکتی ہے. لوگوں کو صرف میاں نواز شریف بتائیں نہ، بلکہ یہ سمجھائیں بھی کہ بھئی میں یہ اقدامات کروں گا اور اس طرح سے ہم آپ کی زندگی کو آسان کریں. مستقبل سے کنیکٹڈ ہوگا ان کا بیانیہ. یعنی جس طرح سے یہ مختلف فریزز ہیں، اچھے دن آئیں گے، امید کا جو ہے وہ میسیج. اس میں میٹنگ میں کچھ لوگوں کا یہ بھی موقف ہے کہ جی احتساب کا نعرہ لگنا چاہیے، سستے انصاف کا نعرہ لگنا چاہیے. لیکن اکثریت جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ نعرے پٹ چکے ہیں احتساب کے اوپر کہ جی پکڑ لیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. اس کے اوپر کئی دفعہ پہلے لوگوں کے ساتھ ہاتھ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے شاید عام آدمی جو ہے وہ اس مرتبہ اس طرح کے جذباتی نعروں پہ جانے کی بجائے وہ یہ کہے گا کہ جی مجھے بتائیں کہ جن حالات میں میں اس وقت کھڑا ہوں مجھے یہاں سے کس طرح سے ریلیف ملے گا.
تو جرنیلوں کا احتساب جب میں نے آپ سے بات کی اس وقت آپ نے کہا تھا کہ تو نواز شریف کی طرف سے بیان آیا تو یہ پالیسی اسٹیٹمنٹ ہم اس کو کنسیڈر کریں گے. پھر آپ نے جنرل باجوہ کو، جنرل فیض کو، ثاقب نثار کو، ان لوگوں کو اکٹھا کرتے ہوئے ان کو قومی مجرم قرار دیا، اور صرف میرے پروگرام پر نہیں چلا تو سارے میڈیا کے اوپر اس کی بڑی تشہیر ہوئی. بالکل دن رات چلا اور مسلسل چلتا رہا. تو اب اس بیان کو پھر وڈرا کر لینا چاہیے ٹویٹ کی طرح. نہیں، وہ دیکھیں نا، اب جو کمیٹی اس مقصد کے لیے بنی ہے اس میں یہ رائے بھی آئی ہے، یہ رائے ہو سکتی ہے، ٹھیک، میری بھی ہو سکتی ہے، کسی اور کی بھی ہو سکتی ہے. لیکن اب ساری ڈسکشن کے بعد اگر اتفاق رائے اس بات پہ ہوتا ہے کہ بھئی ہمیں ترجیح جو ہے وہ اس چیز کو دینی چاہیے. دیکھیں نا، معاملہ یہ ہے کہ جانا تو اب لوگوں کے پاس ہے نا. ٹھیک، لوگ کیا سننا چاہتے ہیں اور لوگ کیا امید رکھتے ہیں، اس کو پہلے دیکھیں گے، یا پہلے ہم یہ کہیں کہ جی پہلے ہم آئیں گے، ہمارے ساتھ 17 میں جس نے جو کیا اس کا حساب لیں گے، اس کے بعد 19 نے جس نے میرے خلاف مقدمہ درج کروایا اس میں جو مدعی بنا، جو گواہ بنا، جو پیچھے تھا، جو آگے تھا، ان کو پکڑیں گے. تو اس کے بعد پھر دیکھیں گے کہ آپ کے لیے کچھ کرنا ہے یا نہیں کرنا. ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ اس بات کو لوگ نہ سننے پہ تیار ہوں. تو اس لیے اب ان تمام آراء کے ڈسکس ہونے اور ڈیبیٹ ہونے کے بعد جو چیز ریکمینڈ ہوگی پارٹی لیڈرشپ کو، اور پارٹی لیڈرشپ جس بات کو فائنل کرے گی، اور 21 اکتوبر کو میاں صاحب اس دن اس جلسے سے جو ایڈریس کریں گے وہاں پہ جو بات ہوگی وہی پھر پالیسی ہوگی، اور اسی کے مطابق کام آگے چلے گا. میاں نواز شریف ریکمنڈیشنز مانیں گے؟ کیونکہ جو تاریخ ہے ان کی، جہاں پر ان کی سوئی پھنس جاتی ہے وہاں سے ہلتی نہیں، اور ان کے دل میں جو بات ہے ریکمنڈیشنز آپ دیتے رہیں وہ انہوں نے کرنی ضرور ہے. مان لیں گے میاں نواز شریف صاحب یہ جو شہبازی قسم کا ایجنڈا آپ دینا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، دیکھیں اس میں یہ ہے کہ جو چیز یعنی جو واقعات، یعنی دیکھیں نا یہ بات ایک اپنی جگہ پہ کہ جب 13 میں ملک لوڈ شیڈنگ اور جو ہے دہشت گردی کی زد میں آ کے ایسے ہی حالات تھے جیسے قریب اب ہیں، تو جب اس وقت ملک کی باغ دوڑ PMLN کو اور میاں نواز شریف کو ملی، اگلے 4 سال میں ان چیزوں پر بھی قابو پا لیا گیا اور ملک جو ہے وہ ٹریک پہ آ گیا اور ایک خوشحال مستقبل کی طرف بڑھنے لگا. تو جن لوگوں نے بھی پھر دوبارہ ڈی ٹریک کیا ہے، زیادتی تو بڑی ہے، لیکن کیا اس زیادتی کا حساب لینا یہ پہلے ضروری ہے، یا ملک کو ڈی ٹریک ہوئے کو ٹریک پہ لانا ضروری ہے؟ یہ دونوں چیزیں جو ہیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں، اور میرا نہیں خیال کہ میاں نواز شریف یہ کہیں گے کہ پہلے حساب لیں اور ملک کو ٹریک پہ بعد میں لائیں. میرا نہیں خیال کہ ایسا کریں. ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ یہ بات ضرور کریں کہ ملک کو پہلے ٹریک پہ لائیں، عام آدمی کی زندگی میں آسانی پہلے لائیں، لیکن اس کے بعد پھر اس طرف بھی جو ہے توجہ دینی چاہیے. بنیادی کام ہو جائے پھر اس طرف توجہ دیں. آپ کی پارٹی کے اندر کے اور بھی بڑے مسائل ہیں. کل خاقان عباسی صاحب جس کرسی پر آپ بیٹھے ہیں وہاں پر تشریف فرمائے تھے، میں ان سے بات کر رہا تھا، تو وہ تو بہت ناخوش ہیں آپ کی کارکردگی سے، جماعت کی کارکردگی سے، اور نئی جماعت بنانے اس میں شمولیت پر انہوں نے کوئی بیان تو نہیں دیا، لیکن جب اتنا ابہام ہو اور ٹی وی پر بیٹھ کے آپ ایسی باتیں کریں جس میں سے ایک حصہ میں آپ کو ابھی سنواتا ہوں، تو لگتا نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ ٹکیں گے. تو میں ایک تو براہ راست ان کے بارے میں جاننا چاہوں گا، کیونکہ وہ ایکس پرائم منسٹر ہے، اگر انہوں نے آرڈنری کیبنٹ منسٹر ہوتے تو میں یہ بات نہ کرتا. تو وہ جماعتوں کے بارے میں PMLN سمیت وہ کیا سمجھتے ہیں، ذرا سنواتے ہیں. سنائیے جی. آپ نئی پارٹی کو بنا رہے ہیں، جا رہے ہیں، بہت نئی پارٹی کی بات چل رہی ہے. نئی پارٹی کی آج جگہ بن گئی ہے. میں نے نہیں بنائی، کسی اور نے نہیں بنائی. جو 3 بڑی جماعتیں ہیں ان کی عمل نے بنائی ہے، ان کی عوام کے معاملات سے تعلقی نے بنائی ہے، ان کی گورننس کے فیلئر نے بنائی ہے. دیکھیں یہ میں کیا کروں گا، اس کا فیصلہ میرے حلقے کے عوام کرتے ہیں. تو آپ کی کارکردگی کی وجہ سے نئی جماعتوں کی گنجائش بن رہی ہے. شاہد خاقان عباسی کا بیان ہے، ذرا ایک تو پہلے بتا دیں کہ ان کی بھی پوزیشن کیا ہے پارٹی میں، وہ کہاں پہ یہ سٹینڈ کرتے ہیں؟ دیکھیں شاہد خاقان عباسی صاحب اکیلے نہیں ہیں.
ان کے ساتھ مصطفیٰ نواز صاحب بھی ہیں، دیکھو وہ آپ کی جماعت کے تو نہیں ان ہیں، کے ساتھ مفتاح اسماعیل صاحب بھی ہیں۔ وہ آپ کی جماعت کے ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ان دوستوں کے ساتھ، ان بھائیوں کے ساتھ بڑا اچھا تعلق رہا ہے، بڑا اچھا تعلق ہے۔ میں خود کیونکہ اس طرح کی سوچ رکھتا ہوں تو میں ان کو بڑا پسند کرتا ہوں کہ ایسے لوگ جو پارٹی میں بیٹھ کے اپنی رائے کا اظہار کریں اور اختلاف کریں، لیڈرشپ کے سامنے کریں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ پارٹی کا ایسٹ ہوتے ہیں۔ تو یہ لوگ، ایسے لوگ بڑے ضروری ہوتے ہیں کہ وہ پارٹیوں کے ساتھ رہ کے جو ہے وہ اپنی بات جو ہے وہ کرتے رہیں۔ تو مجھے لگتا یہ ہے، بلکہ اندیشہ یہ ہے کہ یہ تینوں بڑے ویلیویبل بندے ہیں، تو یہ اپنے آپ کو ضائع کر لیں گے اگر یہ کوئی ایسا فیصلہ کریں گے۔ انہیں اپنی اپنی جماعت میں رہنا چاہیے۔ مصطفیٰ نواز کو میری خواہش یہ ہے کہ وہ پیپلز پارٹی میں ہی رہیں اور وہاں پہ بات کریں، وہ بات کرتے رہیں، اور یہ لوگ جو ہیں یہ ہمارے ساتھ رہیں، پی ایم ایل این میں رہیں، اور رہ کے شاد خاقان عباسی صاحب جو ہے یہ اس قسم کی گفتگو یا اپنی رائے کا اظہار یہ پارٹی کے اندر کرتے رہے ہیں، تو وہ پارٹی کے اندر ہی کرنا بنتا ہے، اس طرح سے نہیں بنتا۔ وہ خوش نہیں ہے جس طریقے سے پارٹی چلتی ہے، نہیں تو اپنی ناراضگی کا اظہار پارٹی کے اندر، یعنی کہتے ہیں اثر ہی نہیں ہوتا اس کا۔ نہیں، اثر تو ہوتا ہے، کیسے اثر نہیں ہوتا؟ اثر جب یہ پہلے بات کرتے رہے ہیں تو میں بہت ساری چیزوں کا پریوی ہوں کہ بات ہوئی، انہوں نے کی، ہم نے بھی کی، اور شاید پہلے کوئی فیصلہ اور ہونے جا رہا تھا، بعد میں وہ فیصلہ مختلف ہوا۔ تو پی ایم ایل این کے اندر بھی اختلاف کو سننے کی بڑی گنجائش ہے لیڈرشپ میں۔ یہ تصور بالکل غلط ہے کہ وہ اختلاف نہیں سنتے، لیکن اختلاف جو ہے وہ ڈسپلن اور رسپیکٹ کے اندر ہونا چاہیے نا۔ اگر آپ میڈیا کے اوپر جا کے کریں گے تو پھر تو وہ کوئی بھی جو ہے وہ اس کو پھر پسند نہیں کرے گا۔ آپ نے کہا کہ یہ اپنے آپ کو ضائع کر لیں گے، اس مراد کیا ہے کہ مراد یہ ہے کہ چودھری نثار علی خان کا ماڈل بن جائیں گے، کیا ہوگا؟ نہیں، دیکھیں وہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ پارٹی کی گنجائش ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اگر یہ کوئی پارٹی بنائیں تو اسے کوئی پاپولیرٹی یا کامیابی حاصل ہو، مجھے ایسا لگتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جہاں پہ ہیں وہیں پہ اپنا کردار نبھائیں تو یہ زیادہ مؤثر ہیں، زیادہ افیکٹو ہیں، اور رسپیکٹو پارٹیز میں ان کی وہاں پہ جگہ بھی ہے، ضرورت بھی ہے۔ اگر یہ خود کو علیحدہ سے کر لیں گے تو جس طرح سے آپ چودھری نثار علی خان صاحب کی بات کر رہے ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ ان کے فیصلے نے یا جو بھی انہوں نے جس طرح سے بھی سوچا تو اس کے کو ان کی ذات کے حوالے سے کوئی بہت اچھے اثرات ہوئے ہیں۔ تو اپنی پارٹیز کے اندر ان کو رہنا چاہیے، اور پارٹی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا اگر اندر بیٹھ کے بات کریں۔ ہوتا نہیں رہا، اس سے پہلے کرتے رہے ہیں، روز کرتے رہے ہیں۔ ذرا اس پر بھی بات کر لیں کہ جو امید ہے آپ کی پارٹیاں سرویز بھی کرائیں، مختلف جماعتیں سرویز کروا رہی ہیں، کچھ سرویز میں نے دیکھے ہیں جماعتوں کے، اس میں تو آپ کی پارٹی کی حالت کوئی اچھی نہیں لگ رہی، نہیں، لوگوں کو بڑا غصہ ہے۔ یہ سروے ویسے ہی ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ سب نہ کیا کریں، بالکل۔ پہلے آپ پہلے بائی الیکشن پر بھی آپ یہ کہتے رہے، یہ دو نمبری ہیں، یہ سروے پہ آپ یقین ہی نہیں کرتے۔ نہیں، دیکھیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پہ ہمارے لوگ جو ہیں، آپ یقین کریں، آپ نے الیکشن نہیں لڑا، یہاں پہ لوگ کینڈیڈیٹ کو یہ بتانے پہ تیار نہیں ہوتے کہ ہم آپ کو ووٹ دیں گے یا نہیں دیں گے، ٹھیک، اور لوگ جو ہے وہ بالکل یعنی جو ہے وہ اپنی بات کو آپ کی بھی سن لی، میری بھی سن لی۔ آپ مجھے بتائیں کہ ایک حلقے میں، ایک ایم این اے کے حلقے میں 9.5 لاکھ کی آبادی ہے اور تقریباً 4.5-5 لاکھ ووٹ ہے۔ آپ پورے ملک میں جی کتنا، جی 2310 بندوں سے ہم نے رائے لی ہے، اور جی یہ اپنا جو ہے یہ پارٹی جو ہے یہ پاپولر ہے، یہ پارٹی جو ہے یہ پارٹی 84%، یہ پارٹی جو ہے یہ 33، وہ بھائی 2310 لوگوں کے ساتھ پوچھ کے تو سارے ملک کا جو ہے وہ رزلٹ نکال دیا۔ اس طرح کے سروے جب یہ اپنا جو الیکشن تھا ٹرمپ کا اور ورسس ہیلری کلنٹن کا، تو اس میں سارے سروے فیل ہو گئے، سارے انالیسس جو ہے وہ فیل ہو گئے۔ دیکھیں یہ کوئی اس طرح سے سروے کے اوپر جس طرح سے یقین کر کے ہم آگے بات شروع کر دیتے ہیں، ایسی بات کوئی نہیں ہے۔ ماں سوائے ان اربن حلقوں میں جہاں پہ اس نے پراپیگنڈا کے ساتھ اور مسلسل
اس نے انویسٹمنٹ کی سوشل میڈیا کے اوپر اور نوجوانوں کو گمراہ کیا اس نے. اس شور شرابے کے علاوہ باقی کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے. 70% کنسٹیٹوئنسی جو ہے وہ رورل ہیں. ساؤتھ میں کوئی ایشو نہیں ہے, پورے بلوچستان میں کوئی ایشو نہیں ہے, سندھ میں کوئی ایشو نہیں ہے, کے پی کے میں جو ہے وہ پارٹی بھی نہیں ہے, تو آپ کو مقابلہ ہے. آپ نے پنجاب پہ فوکس کیا, نہیں تو پھر اس کو کس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ جی وہ بس جی وہ پنجاب کی بات کریں. پنجاب میں آپ کی حالت ٹھیک نہیں ہے, لوگ پنجاب میں جو ہے وہ 65-35 ہوگا انشاءاللہ تعالی. 35 آپ کا نہیں, 65 ہمارا ہوگا. اب آپ پہلے سروے پہ یقین نہیں کرتے ہیں اور بیٹھ کے آپ نے سروے سے آگے کی بات سن لینا. میں 2310 بندے پورے پاکستان سے ان کی رائے معلوم کر کے تو میں اس کو اب جو ہے وہ مسلط کر دوں ساری چیزوں. تو آپ نے یہ 35 اور جو دیا ہے 65 کا, اے کیڑا حساب تسی کیتا ہے, یہ کہاں سے آیا ہے فگر؟ یہ ہمارا لوگوں سے رابطہ ہے. نہیں, سارے لوگوں سے رابطہ ہے. 2310 لوگوں نے نہیں گال کی. نہیں تو میرے حلقے میں رابطہ ہے. ایک حلقہ ہے مجھے میرے حلقے میں پتہ ہے رانا صاحب, ایک حلقہ نہیں مجھے میرے باقی پورے پنجاب میں بھی ہر ڈویژن میں, ہر ڈسٹرکٹ میں. اب ہم نے جو ہے وہ پورے ڈویژنز کا جو ہے وہ راؤنڈ کیا تھا. میڈم مریم نواز صاحبہ بھی جو ہے وہ ہر جگہ پہ ساتھ تھی. ہم نے وہاں پہ ورکرز کنونشن بھی کی. اس کے بعد بیٹھ کے ایک حلقے کو جو ہے وہ ہم نے انالائز کیا, کہاں پہ کون ہوگا, کس کا ٹکٹ ہوگا, کس کو نیچے کس کو اوپر, سارا ڈسکس کیا. میں یقین سے کہہ سکتا ہوں آج ہمیں پتہ ہے کہ کس حلقے میں ہم جیت رہے ہیں, کہاں پہ ہم کمزور ہیں, کہاں پہ ہم جو ہے وہ ہار جائیں گے. تو اس کی بنیاد کے اوپر میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پنجاب میں انشاءاللہ تعالی 100+ سیٹیں ہم این اے میں لیں گے. نہیں جی, 35-65 میں لکھ لی ہے, 100+ لکھ لی ہے. اب یہ سٹیٹمنٹ آپ کا اس طرح ہی چلنا ہے جس طرح آپ کا وہ سٹیٹمنٹ چلا تھا کہ یہ قومی مجرم ہے. پھر ہمیں نا دوش دیجیے گا, لیکن یہ اب ریفرنس پوائنٹ بن گیا. I have to leave it there, Rana صاحب. یعنی قومی اسمبلی کی آپ یہ نہ کہیں کہ ٹوٹل سیٹوں کا آپ کہہ دیں, قومی اسمبلی کی 146 میں سے 100+ سیٹیں ہم پنجاب میں لیں گے, اور پنجاب میں جو پارٹی 100+ سیٹیں لیتی ہے وفاق میں گورنمنٹ بناتی ہے. بڑی امید افزا باتیں کی رانا صاحب نے. رانا صاحب بہت شکریہ. ناظرین, پروگرام کے اگلے حصے میں بڑا سنجیدہ ایشو ہے, ہم اس کو ٹیک اپ کریں گے. شوکت مقدم اور انعام الرحیم صاحب جو والد ہیں بالترتیب مقتولہ نور مقدم کے اور مقتولہ سارہ انعام کے, ہمارے پاس اسٹوڈیو میں موجود ہوں گے. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین, آپ دونوں کا بہت شکریہ جی. ہم پہلے آپ کو بتا دیں کہ ہمیں حوصلہ ہوا آپ کی پریس کانفرنس سے یہ پروگرام کرنے کا. آپ نے جوائنٹ پریس کانفرنس کی اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی آواز کو ہم زیادہ پھیلا کر جو انصاف کے بڑے ایوان ہیں وہاں تک پہنچائیں. تو سٹارٹنگ وتھ یو انعام صاحب, اور یہی سوال میں شوکت صاحب آپ سے بھی کروں گا, تو آپ کو اکٹھی پریس کانفرنس کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ ہمارا کیس ایک جیسا ہی ہے, ہم دونوں بیٹیاں ہیں, ہم دونوں باپ ہیں, اور ایک ہی جگہ سے ہمیں انصاف چاہیے. اور یہ ہے کہ ہم اسی سوسائٹی میں رہتے ہیں اور اسی سوسائٹی کو ہم نے ایڈریس کرنا تھا. تو چونکہ ہمارا ایک ہی کیس ہے, اس میں کوئی فرق نہیں ہے, تو ہم نے سوچا کہ ہم اکٹھے مل کے ہی اس چیز کو آگے بڑھائیں, اور کوشش یہ ہوگی کہ ہمیں انصاف ملے اور جلدی ملے. ایک ہی قسم کا کیس ہے شوکت صاحب, لیکن مختلف سٹیجز آف جسٹس پہ ہے. آپ کا کیس ذرا ایڈوانس لیول کے اوپر ہے, سپریم کورٹ میں اب اپیل ہے. تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ابھی تک جن مراحل سے آپ گزرے, جن میں سے ابھی یہ گزر رہے ہیں, ان میں آپ کو کہاں پر انصاف میں سکم نظر آیا, نظام میں آپ کو خرابی نظر آئی, یا آنے والے مراحل میں آپ کے خدشات کیا ہیں؟ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میری بیٹی نور مقدم کا قتل 20 جولائی 2021 کو ہو گیا تھا, اور یہ ایک ہمارے لیے بہت ہی مشکل کٹھن وقت تھا, کیونکہ ظاہر بات ہے ایک باپ کے لیے, ایک فیملی کے لیے بیٹی کا کھو جانا, کہ جو 27 سال کی بیٹی ہو, اس کا اچانک اس طرح جو ہے بے معنی طریقے سے قتل ہو جانا ان دا ہارٹ آف اسلام آباد, تو یہ ہمیں بہت شوق ہوا. لیکن ایک نظام جو ہے اس کے تھرو میں جانا پڑا, جو کچہری عدالت جس کی شکل ہم پہلے کبھی دیکھی نہیں تھی, تو اس سلسلے میں ہم گئے اور وہاں F8 کچہری
जहाँ बैठने के खड़े होने की जगह भी नहीं होती थी, वहाँ हमें जाना पड़ता था और बहुत मुश्किल मरहले से हम गुजरे और ट्रायल प्रोसीडिंग हमने देखी और विटनेसेस को देखा, तो एक बहुत मुश्किल मरहला था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो जो है वो एक तय पाया और 24 फरवरी 2022 को जो मेन विक्टिम था, मेन कॉन्विक्ट था, उसको सज़ाए मौत सुना दी गई और 2 जो अकम्प्लिस थे, जो उसके साथी थे, उनको 10-10 साल सज़ाएँ सुनाई गई। और फिर हाई कोर्ट में अपील गई और हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब जो है, पहले जज थे, उन्होंने भी सुना, फिर चीफ जस्टिस बने, उन्होंने भी सुना, आमिर फारूक साहब ने, और वो फिर 13 मार्च 2023 को उन्होंने न सिर्फ 1 बल्कि 2 काउंट्स में उसको डेथ पनिशमेंट दी मेन कॉन्विक्ट को, और उनके जो 10-10 साल के थे जो सज़ाएँ वो बरकरार रखी। जहाँ तक आप बताना चाहते हैं कि कहाँ फ्लॉ है, कहाँ डिलेज़ हैं, तो डिलेज़ तो हुई हैं, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि ओवरऑल जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, इनको डायरेक्शन मिली थी हाई कोर्ट की तरफ से कि 8 वीक्स में ये मुकम्मल करें, फिर डायरेक्शन मिली कि 4 वीक्स में मुकम्मल करें। तो वो जनरल पब्लिक परसेप्शन ये है कि ये एक ओपन एंड शट केस था, क्योंकि इतने क्लियर एविडेंस थी, तो हर कोई ये कहता था ओपन एंड शट केस है, तो ये तो बहुत जल्दी इसको हल हो जाना चाहिए। ज़रा इनाम साहब से पूछूँ, इन्होंने शौकत साहब ने जिक्र किया है ओपन एंड शट केस, आपके केस में भी ओपन एंड शट केस है, बल्कि आप मुझे बता रहे थे कि तवक्को ये थी कि ये तो शायद छोटी ईद या रमज़ान के पहले या बाद में फ़ौरन हल हो जाना चाहिए था। वो बताइएगा कि आपकी नज़र में 6-8 महीने, क्योंकि हर पासिंग डे जो है वो आपके लिए एग्नी का बायस है, तो उसमें आप फिर महीनों सालों की बात नहीं कर सकते, हमें तो हर दिन काउंट करना चाहिए। गो अहेड। जब शुरू में हमें मालूम हुआ कि ये तो केस चलाएगा और इस तरह, तो कुछ लोग कह रहे थे कि ये तो कई साल लगेंगे, तो हमारे लिए तो एक किस्म का टॉर्चर तो पहले से ही था, वो बढ़ जाता था ये बातें सुन के लोगों की कि कई, और हम देखते भी थे कि हालात इस तरह के हैं कि, मगर हम बहुत क्रेडिट देते हैं अपने विटनेसेस को और जज साहब को। हमारे भी जज वही थे जो अतार रब्बानी साहब शुरू में उन्होंने कंडक्ट किया था केस। और आपके विटनेसेस कौन थे नाज़रीन की सहूलत के लिए अगर आप बता दें? जी, हमारे विटनेसेस, मेजॉरिटी विटनेसेस हमारे कोई अबाउट 15 to 18 विटनेसेस थे, उसमें से ज़्यादातर विटनेसेस पुलिस और FIA के लोग थे, और 2 डॉक्टर्स थे, डॉक्टर बुशरा और डॉक्टर तारिक भंगश। और जो केस वाज वेरी क्लियर, यानी 3 लोग थे उस घर के अंदर जिस रात मेरी बेटी उस घर गई है, और उसकी एक माँ थी, इसका खावन था और मेरी बेटी थी, और दूसरे दिन मेरी बेटी नहीं थी, वो उसको मर्डर कर दिया गया था, और माँ और बेटा थे घर में, जिनको पुलिस ने पूरे एविडेंस के साथ पकड़ा, यानी एवरीथिंग वाज रिकवर्ड। तो हर एक का ये ख्याल था कि बड़ा क्लियर और सिंपल केस है। और जब ये केस चल रहा था तो रमज़ान से पहले 1 महीना पहले मुझे अच्छी तरह याद है कि जब अगली तारीख जज साहब दे रहे थे, तो उन्होंने सजेस्ट किया दोनों वकीलों को कि हमारे ख्याल में तो ये रमज़ान तक इसको वाइंड अप कर देना चाहिए। तो दोनों लॉयर्स एग्री हो गए थे कि जी यस, रमज़ान से पहले वाइंड अप हो जाएगा। यानी इसका मतलब कि 3-4 पेशियों में ख़त्म हो जाना चाहिए। फिर क्या हुआ आपके ख्याल में? रमज़ान आया गया, रमज़ान आया गया, कुछ तो पॉलिटिकल इवेंट्स ऐसे हुए कि जिसकी वजह से कभी कभी वो अदालत में पेशी नहीं होती, वक्त उधर चला गया। ठीक। और कई केसेस में ऐसा होता था कि उनके वकील साहब तशरीफ़ देर में लाते थे, पता नहीं उनकी, वो लोग अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पाते थे। जज साहब ने भी 1-2 दफ़ा कहा उनके वकील को कि अपना टाइम मैनेज करें, और इसको शायद वो ओवर कमिटेड होते हैं लॉयर्स, या वट एवर द रीज़न इज़, तो नई तारीख ले लेते थे, ये नई तारीख ले लेते थे। तो इन द मीन टाइम हमारे विटनेसेस 3-3, 4-4 घंटे पुलिस के लोग बैठे रहते थे। और नई तारीख हफ्ते बाद मिलती होगी, मतलब अगर आप आधा घंटा पौना घंटा लेट आए तो आपने मिस कर दिया, फिर अगली तारीख हफ्ते बाद या 10 दिन के बाद, ये 1 हफ्ते के बाद। जनरल जज साहब वाज वेरी काइंड, वो हर हफ्ते तारीख देते थे। ऐसे चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने आज की केस की जो प्रोसीडिंग से 1-2 दिन पहले की,
اس کے اندر انہوں نے اپنے کیسز کے حوالے سے واضح انداز سے بتا دیا ہے کہ اب تاریخیں ہم نہیں دیں گے. میرے خیال میں یہ ٹرکل ڈاؤن کرنا چاہیے لوور کورٹس کے اوپر بھی کہ اگر کوئی ڈیلیبریٹلی ڈیلے کرتا ہے جسٹس کی پروسیڈنگز کو تو اس کو پنشمنٹ بھی دینی چاہیے. سو یو تھنک یہ اس میں ہوا اس کے اندر. تو آپ کے اب آنے والے دنوں کے حوالے سے کنسیڈرنگ کے یہ کیسز میں سے بھگت چکے, کیا آپ کی توقعات کیا ہیں؟ اس وقت ہمارے ایک آخری وٹنس رہ گئے ہیں, حبیب الرحمان صاحب آیو, اینڈ وی ہوپ اس کے بعد پھر وی ہوپ بائی اینڈ آف اکتوبر دس ڈیسیژن شوڈ کم. میڈیا کی کوریج اس سانحے کی, اس مرڈر کی, سانحہ مرڈر کی, اس کے بعد کی کوریج, ٹرائل کے دوران کی کوریج, آپ اگر اس کو ایویلویٹ کریں تو آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ کیونکہ یہ ابھی اس میں سے گزرے ہیں اور گزریں گے. سو ہم ناظرین کے لیے آپ کے خیالات بھی پہنچانا چاہتے ہیں کہ ایز وکٹمز فادر اینڈ فیملی ریپرزینٹیو آپ میڈیا کوریج کو کیسے اسیس کرتے ہیں؟ میرے خیال میں میڈیا کوریج جو ہے وہ بہت ہی ہمارے ساتھ ساتھ رہی ہے, ہمارے ساتھ مطلب کیس کے ساتھ رہی ہے, اور اس نے ایک بہت پازیٹیو رول پلے کیا میڈیا نے, بوتھ پرنٹ اینڈ الیکٹرانک میڈیا, اور اسپیشلی الیکٹرانک میڈیا میں کہوں گا اس لیے کہ وہ جو ہے یہاں ابھی واٹس ایپ کا دور ہے اور ویلاگ وغیرہ سب یوٹیوب میں سب فوراً چیزیں آ جاتی ہیں. تو رائٹ فرام دا فرسٹ ڈے مطلب 20 تاریخ کی رات سے لوگوں کو انفارمیشن ہو گئی تھی, اور جو ہے انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ بھئی یہ دوسری پارٹی بہت انفلوئنشیل ہے, ان کے ہمیں یہ فکر تھی کہ ان کے انفلوئنس میں نہ آ جائیں یہ لوگ, لیکن وہ نہیں آئے. دے ڈڈ ویری کریڈیبل اور بہت ہی پازیٹیو قسم کی انہوں نے رپورٹنگ کی. تو آئی ایم ویری گریٹفل ٹو آل دی چینلس جنہوں نے بہت. دس از دا لیسٹ میڈیا کین ڈو ٹو رپورٹ فیئرلی اینڈ ایکوریٹلی. انعام صاحب آپ کا تجربہ کیا رہا میڈیا؟ ایگزیکٹلی میرا بھی تجربہ بہت اچھا رہا. انفیکٹ ہمیں تو ڈائریکٹلی اتنا ہوش ہی نہیں ہوتا تھا کہ ہم میڈیا کو یا چیک کریں, تو ہمیں معلوم ہوتا تھا کہ ہمارے دوست ہمیں میڈیا کی رپورٹنگ ہم کو واٹس ایپ کیا کرتے تھے یا ہمیں یوٹیوب کا میسج دیا کرتے تھے جو ہم دیکھتے تھے. میں خود ایکسپلور نہیں کرتا تھا میڈیا کو, کیونکہ مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ میں کیا کیا دیکھوں. اپنی بیٹی کا نام بار بار سننا اس حالت میں مجھ سے گوارا نہیں ہو پایا. آپ نے انفلوئنس کا ذکر کیا, ممکنہ انفلوئنس, دباؤ, اپروچ, آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ. تو ذرا اگر اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتا پائیں کہ کیا واقعتاً ایسے کچھ معاملات سے آپ کو گزرنا پڑا. میں آپ سے بھی پوچھوں گا یہی سوال, اگر تھا تو اس کی نوعیت کیا تھی اور آپ نے اس کو رسپونڈ کیسے کیا؟ مجھے کچھ اپروچ کیا گیا, ناٹ ڈائریکٹلی, کچھ تھرڈ پارٹیز ہمارے رشتہ دار کے تھرو کہ اس کو مطلب کمپرومائز کیا جائے اور کیس کو ختم کیا جائے, سم سارٹ آف آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ. لیکن مائی میسج, میرا جو میسج ہوتا تھا ہمیشہ بہت کلیئر ہوتا تھا کہ یہ ابھی میری بیٹی کا صرف یہ سوال نہیں ہے بلکہ پورے پاکستان کی بیٹیوں کا سوال ہے. تو میں کسی صورت میں کمپرومائز نہیں کروں گا, اور یہ میں چاہوں گا کہ اس طرح کے جو واقعات ہوں تو ایسے لوگ جو اپنے آپ کو قانون سے بالاتر سمجھتے ہیں دے مسٹ انڈرسٹینڈ کہ وہ کوئی قانون سے بالاتر نہیں ہے. تو جب تک اس طرح کے کوئی انفلوئنشیل جو فیملی کے بچے جب تک یہ نہیں سمجھیں کہ بھئی اگر اس طرح کی کوئی حرکت کریں گے تو ان کو سزا ہوگی, تو پھر جب تک یہ ان کو نہیں احساس ہوگا تب تک یہ اس طرح کی چیزیں واقعات ہوتے رہیں گے. اگر ایک سیٹ ٹائم کے اندر 6 مہینے 8 مہینے میں اس کا حتمی فیصلہ ہو جاتا نور مقدم کے مرڈر کا, تو ایک ایگزامپل سیٹ ہو جاتی, شاید اب یہ تھیری کی بات ہے, جس نے ان کی بیٹی کا قتل کیا اس کے سامنے وہ مثال باقی رہتی. اس وجہ سے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے معیار کے مطابق تو یہ بہتر طریقے سے کیس پروسیڈ ہوا, لیکن شاید آپ کی بیٹی کے لیے بہت دیر ہو گئی. تو ڈو یو تھنک کہ اس زاویے سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کے کیس کے اوپر فیصلہ جلدی آ سکتا تھا؟ اور میں دین آلسو آسک یو, اگر آ جاتا تو اب یہ ظاہر ایک سارا ایک ifs and buts کا کھیل ہے, لیکن آئی جسٹ وانٹ ٹو ہیئر فرام یو کہ ان کی بیٹی کے لیے تو بہت دیر ہوگی اس کیس کے فیصلے کی. ہمارے بھی جو ہے نا ایکچولی 20 جولائی 2021 کو ہوا, اور پھر 2022 کو جا کر کے فیبری جو ہے وہ آیا. تو پھر اٹ واز ناٹ ویری لانگ, لیکن اسٹل اٹ واز کوائٹ لانگ, ٹھیک ہے نا. تو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ
یہ اسکویز ہو سکتا تھا، تقریباً 8 ویکس کے اندر ہو سکتا تھا یہ. تو اس میں وہی جو انعام صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جو وٹنسز وغیرہ آتے تھے بیچارے، لیکن وہ دوسری پارٹی ڈیٹس مانگتی ہیں جس کی وجہ سے ڈیلے ہوتا رہا تھا. اور یہ ڈیٹس کا جو سلسلہ ہے، تاریخیں لیتے رہو، اور دوسرے شہر سے ہم آتے تھے تو ان کے مطابق، تو اس میں ایک میرے خیال میں کٹ آف لمٹ ہونا چاہیے، کٹ آف ڈیٹس ہونے چاہیے کہ اور ڈائریکشن میرے خیال میں سپریم کورٹ کی طرف سے بھی آ جائے کہ بھئی کوئی کٹ آف لمٹس لگائیں کہ اگر کوئی ایسا کیس ہو تو 8 ویکس از گڈ انف، جس میں بہت ساری چیزیں. اور ابھی ہمیں کیونکہ کیس کے تھرو میں جا چکا ہوں، کیونکہ بہت ساری چیزیں سائنٹیفک لائنس پہ کرتے ہیں. ابھی فوٹوگرامیٹک ٹیسٹ، کیونکہ اس میں اس کیس میں نور کے کیس میں تو ان کے سی سی ٹی وی وغیرہ میں سب کیمرے میں سب کچھ آ گیا تھا، ایوری تھنگ ان کے گھر کے خود سی سی ٹی وی کیمرہ نے اسپیک کیا. لیکن سی سی ٹی وی کیمرہ کے فوٹوگراف جو ہے اس کو فوٹوگرامک ٹیسٹ کرانا پڑتا ہے، وہ لاہور میں لیبارٹریز ہیں، تو یہ ایک طویل سلسلہ ہو جاتا ہے تھوڑا بہت، لیکن اسٹل اٹ کین بی ریڈیوسڈ. تو انعام صاحب اگر یہ 4 مہینے میں 6 مہینے میں کیس ہوتا، جی would that have made a difference? Oh, absolutely sir. every day is a huge burden. کیونکہ جیسے ہی let me tell you کہ typically Wednesday کو ہمیں ڈیٹ ملتی رہی، تو Wednesday کی ڈیٹ کے بعد ایک دن I used to feel little bit free کہ okay something has happened. But جیسے ہی Friday Saturday شروع ہوتا تھا تو مجھے ٹینشن شروع ہو جاتی تھی کہ what is going to happen tomorrow, what is going to happen next day, کیا یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا یا پوسٹپون ہو جائے گا. تو every day is painful, extremely painful. اس تمام پروسیس سے گزرنے کے لیے آپ کہاں سے توانائی پاتے ہیں؟ what keeps you going? میں تو بالکل ٹوٹ پھوٹ گیا تھا اندر سے، میری فیملی بھی، لیکن پھر اللہ کی طرف سے ہمیں ہیلپ آئی، اور میں نے سوچا کہ بھائی اگر ہم اس میں پیچھے ہٹ جائیں اور گھبرا جائیں تو پھر کون ساتھ دے گا. لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ سارے سول سوسائٹی، ہمارے دوست، رشتہ دار، خواتین سب ہمارے ساتھ کھڑے ہو گئے، میڈیا ہمارے ساتھ آ گیا. تو ہم اس بات سے ہمیں بہت تقویت ملی، اور ہمیں یہ فیل ہوا کہ ہم اکیلے نہیں ہیں، اور سارے پاکستان کے دوسرے لوگ بھی ہمارے ساتھ ہیں. اور بہت سارے بیچارے جو ایسے ٹراما سے گزر چکے ہیں وہ خاموش رہے، انہوں نے جو ہے کیس اپنے رجسٹر نہیں کی. وہ پھر ہمیں پتہ چلا اور وہ آئے ہم سے بتایا کہ ہم بھی اس طرح گزر چکے ہیں، لیکن ہمیں ہمت نہیں تھی کہ ہم کورٹوں میں جاتے اور ہم اکیلے تھے، یا ہمیں ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، ہم آگے کیس کو نہیں لے جا سکے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ پولیٹیکل اپارٹ فرام دی پولیٹیکل ڈیوائڈ، سارے پولیٹیکل پارٹیز کے جو ہے نا وہ بھی آ گئے ہمارے پاس تعزیت کرنے کے لیے. تو اس سے بھی ہمیں بہت اسٹرینتھ ملی کہ سارے لوگ جو ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ ایک نون مقدم کا کیس نہیں، یہ ہماری بیٹی، بہن، بہو کے ساتھ کل یہ ہو سکتا ہے. تو ہر ایک کو وہ پین فیل کر رہا تھا. تو دس از واٹ آئی کوڈ سے، اس سے مجھے بہت تقویت ملی. انعام صاحب اگر آپ جی ایگزیکٹلی، بالکل شوکت صاحب نے بہت کچھ کہہ دیا ہے. میرے خیال میں 100% ان کی بات پہ ایگری کرتا ہوں، اور مجھ میں بھی اتنی ہمت نہیں ہے. شوکت صاحب تو پھر بھی مجھ سے عمر میں چھوٹے ہیں، جوان ہیں. میں تو نیکسٹ منتھ 75 کا ہو جاؤں گا، اور میرے لیے بہت پینفل تھا، مگر اللہ نے ہمت دی. اور پھر جب حالات دیکھے تو دوست بھی سامنے آئے، خاص طور پہ میڈیا نے بھی بہت ساتھ دیا، اور ہم نے دیکھا کہ پولیس بھی ہمیں کوآپریٹ کر رہی ہے. جو کہ ہم نے عام طور پہ جو باتیں سنی تھیں وہ سب ہم نے فیل کیا کہ وہ غلط ہے پولیس کے بارے میں یا کورٹس کے بارے میں. تو اس سے ہمیں کافی اسٹرینتھ ملی، اور یہ کام چل رہا ہے. تو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ باقی بچیوں کے اور باقی لوگوں کے جن کی اس طرح کے کیسز ہیں ان کے ساتھ بھی اگر اس طرح کی سپورٹ ہو تو میرے خیال میں ہمارا کرائم ریٹ جو ہے وہ بہت ہی کم ہو جائے گا، یہ ختم ہو جائے گا. بالکل آخر میں اگر میں آپ سے درخواست کر پاؤں، آپ یو کین لک ٹورڈز دا کیمرہ، اور اگر آپ چیف جسٹس صاحب کے حوالے سے کوئی اگر پیغام دینا چاہیں انصاف کے حوالے سے، یا پیرنٹس کو کوئی پیغام دینا چاہیں، یا جنرلی کوئی پیغام دینا چاہیں، کیونکہ آپ کے ساتھ جو ہوا ہے وہ ان پیرلل ٹریجڈیز کی کیٹیگری میں آتا ہے. بٹ جب ہم نمبرز دیکھتے ہیں تو آپ جیسے ہزاروں پیرنٹس ایسے ہیں جن کی بچیوں کے ساتھ، جن کے بچوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے. تو اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایسا پیغام ہے، آپ کسی کو ایڈریس کر کے دینا چاہتے ہیں، سو دا فلور از یور. ہاں، پیغام بس ایک تو چیف جسٹس صاحب سے ہماری درخواست ہے کہ اس کیس کو
जल्द से जल्द निपटाएं, क्योंकि ये केस एक कत्ल का केस सिर्फ नहीं है नूर मुकद्दम का या सारा इनाम का, इससे बहुत कौम की जो माएँ हैं बेटियों में उनमें बहुत फेयर कमोशन और एक बहुत ही इस्तराब है। मेरी बेटी की बहुत सारी सहेलियाँ बोलती थी कि अंकल हम बहुत रातों तक है ना हम सो नहीं सकते हैं, हम जो हैं बिस्तर से उड़ जाते हैं और हमें बहुत ट्रॉमा है, हम बहुत डिप्रेशन में चले गए। तो ये एक नहीं बहुत सारी बेटियां और माएँ जो हैं इसमें फेयर में हैं और पाकिस्तान की 50% ख़वातीन 50% आबादी जो ख़वातीन है वो खौफ की ज़िंदगी नहीं बसर कर सकती। और इसका एक ही तरीका है कि उनको लोगों को ये एहसास हो कि कोई ऐसा वाक़या हो, कोई मासूम बच्ची को अगर यरगमाल बना के उसको होस्टेज बना के उसका कत्ल हो तो कानून जो है वो हरकत में आएगा। और अगर डेटरेंस हो, कोई 2-4 ऐसे केस हों जिसमें ऐसे इन्फ्लुएंशियल फैमिली के लड़कों को सज़ा मिले, फांसी पे चढ़ें, तो फिर पता चलेगा। तो मैं सब जो है पाकिस्तान के ख़वातीनों को और बेटियों को ख़ास तौर पे बताना चाहता हूँ कि आप लोग इंशाअल्लाह दुआ करें और ये केस के लिए। और चीफ़ जस्टिस साहब, मोहतरम चीफ़ जस्टिस साहब, आपके आने से कुछ एक नई किरण है रोशनी की। आपने कुछ शुरू में आते के साथ कुछ इक़दामात लिए हैं, लोगों को बहुत खुशी हुई उस बात से, लेकिन बात यह है द टेस्ट लाइज कि जब लोगों को पता चले कि हाँ इंसाफ भी हो रहा है। जी, बस ये है कि आजकल हैरत की बात है कि जो बच्चे बाहर रहते हैं सारी उम्र, वो आम तौर पे दूसरों की बातों पे 100% फेस वैल्यू पे उनकी बातों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और बहुत सी बच्चियां जो इस उम्र में गुजर रही होती हैं तो उनको इस तरह के प्रेडेटर्स, शाहनवाज टाइप के प्रेडेटर्स और जाफर टाइप के प्रेडेटर्स उनको पकड़ लेते हैं समहाउ मीडिया के थ्रू और उनको पता नहीं किस किस्म के झांसे देकर उनसे शादी के बहाने करके उनको ट्रैप करते हैं, फिर उनको एक्सप्लॉइट करते हैं फाइनेंशियली भी और हर लिहाज से एक्सप्लॉइट करने के बाद और उनका ये हशर कर देते हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि वो कानून से बालातर हैं, उनको कुछ नहीं होगा बिकॉज दे हैव सम बैकग्राउंड इन देयर फैमिलीज़। तो इस चीज़ को बच्चियों को भी मद्देनज़र रखना चाहिए कि वो किसके साथ किस किस्म का रिलेशनशिप बनाना चाह रही हैं, वो फेस वैल्यू पे किसी चीज़ को ना लें। और ये जो डिसेप्शन है आम तौर पे अब ये ज़्यादा हो गई है यंग लड़कों में, जो कि यंग लड़कियों को ट्रैप करने की कोशिश करते हैं और डिसीव करके उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। तो बच्चियों को इस मामले में होशियार रहना चाहिए। इसके अलावा ये है कि हम उम्मीद करते हैं कि हमें इस मामले में जस्टिस मिलेगा और जल्दी मिलेगा। इनामुर रहीम साहब, शौकत मुकद्दम साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और एक बहुत ही तकलीफ़देह मामले को जो इंतहाई ज़ाती भी है लेकिन ज़ाहिर कानूनी भी है और मुआशरती भी है और अदालती भी है, उसको आपने टेकअप किया। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, बहुत शुक्रिया आपका।